अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस का कहना है कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालती इख्तियारात जो हैं उनको तोसीह दी जा सकती है करप्शन के ख़ात्मे के लिए। ये उनके कमेंट्स जो हैं ये आजकल बड़े डिस्कस हो रहे हैं और इस बयान के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी भी हुई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस दिन ये इरादा कर ले कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा करना है, ख़ास तौर पर हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता और वही नुक्ता आगाज़ होगा पाकिस्तान में गवर्नेंस को ठीक करने का। रेंटल पावर का केस आज तक कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में राजा परवेज़ अशरफ की नाक से लकीरें निकलवा दी, आज तक फैसला नहीं हुआ। नंदीपुर उसमें से एक केस था जिसमें उस वक्त के पीपल्स पार्टी के वज़ीर बाबर अवान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि 110 अरब की करप्शन लॉस करवाया है इन्होंने कौमी ख़जाने को। नंदीपुर का आज भी वही हाल है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जिस दिन तगड़ी होकर खड़ी हो जाए, जैसे नैब के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क को बेच रहे हैं, नैब वालों ने तमाम वो काम किए हैं जिससे बड़ी करप्शन जो मेगा करप्शन है उसको पाकिस्तान के अंदर या तो कोई हाथ ना डाल सके या हाथ तब डाले जब उसको हलाल करने का उनको कानूनी दायरा कार मिल जाए। 40 अरब की करप्शन रईसानी करे तो 2 अरब लेकर उसको हलाल का बाकी के ऊपर मोहर लगा के छुट्टी करवा दें कि ठीक है जायज़ है बाकी का काम। ये तरीका कार अगर रहा पाकिस्तान में तो फिर तो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ज़िम्मेदारों के ऊपर करप्ट नासर के ऊपर हाथ डालना है तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता, सिर्फ हिम्मत दिखानी है, सच्चाई का साथ देना है। चीफ जस्टिस ने नारा यही मारा है। आने वाले दिन साबित करेंगे कि ये नारा लेकर वो कितना आगे चलते हैं और इसमें पार्लिमान का रोल भी बड़ा कलीदी होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस इशू के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का एक जहाज़ जो था उसने हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरना था। हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने से पहले कोई बरतानवी हुकाम को कहा जाता है कि कहीं से इतला आई, पता नहीं कोई इतला आई भी या नहीं आई, लेकिन उनके टाइफून जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी त्यारे को हिसार में लिया और हीथ्रो की बजाय एक उससे करीब ही दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर उतारा जहां बरतानवी पुलिस के जो हुकाम हैं जहाज़ के अंदर गए, तलाशी ली गई मुसाफरों के भी। एक बंदा पकड़ना था जो उनको मतलूब था, जिसके लिए पुलिस पहले से हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थी, लेकिन बाकी पूरा जहाज़ जिसमें बहुत से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मुसाफिर सवार थे उनको क्यों हरासा किया गया और क्यों उनको रुस्वा किया गया? क्या उस जहाज़ के अंदर ऐसी चीज़ थी जिसकी बिना के ऊपर टाइफून जेट्स जो थे उनको ऊपर आना पड़ा और उसे फोर्स लैंडिंग करवानी पड़ी PIA के जहाज़ को? और हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से अभी तक ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि उसके ऊपर एहतजाज ही कर लेते कि बाकी सैकड़ों मुसाफिरों का क्या कसूर था। एक जिसको आपने पकड़ना था वो तो हीथ्रो के ऊपर आप वैसे ही गिरफ्तार कर सकते थे, पुलिस आपकी पहले ही वहाँ इंतज़ार में खड़ी थी। तो इसका कोई वजाहत जो है हुकूमत पाकिस्तान को और दफ्तर ख़ारजा को करनी चाहिए। इतनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए आंखें बंद करके। बाकी भी दुनिया के लोग ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तानी हैं। बरतानवियों के अंदर कोई खून जो है वो कहीं और से नहीं आया हुआ, वो भी अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, हम भी वैसे ही हैं। तो पाकिस्तानियों को ऐसे रुसवा करेंगे, उसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो आज एक वाक़या हुआ कल कोई दूसरी जगह और हो जाएगा। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। नदीम चंद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब होंगे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और इसके अलावा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक तर्जमान वज़ीर आज़म वो हमें ज्वाइन करेंगे। चंद साहब आपसे आगाज़ करूँगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जो ट्रांसपेरेंसी वाले जारी करते हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन आपके दौरे हुकूमत में थी और सबसे कम अभी अभी हुई है नून लीग के दौरे हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम भाई, हमारे दौर में तो यकीनन करप्शन थी क्योंकि आदिल गिलानी को हमने एडवाइज़र नहीं बनाया। अब यकीनन कम हो गई होगी कि आदिल गिलानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो नुमाइंदे हैं, मैं तो उनको खुद साख्ता नुमाइंदा समझता हूँ। देखिए हमारे दौर में हमने 2-3 इंक्वायरीज़ की थी। पीपल्स पार्टी के दौर में इंक्वायरी हुई NLC के ऊपर, NICL के ऊपर, ये रॉयल पाम के ऊपर, पार्लिमानी कमेटीज़ पार्लिमान ने इंक्वायरियाँ की। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। करप्शन यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है। करप्शन से भी बड़ा अलमिया ये जो है कि चंद खानदान लूट रहे हैं इस मुल्क को, और अब उन खानदानों ने माजरत के साथ मीडिया में भी हिस्सा आ गया उनका, बिजनेस टाइकून बन गए, कारपोरेट सेक्टर। अब तो ये पैनामा जो है ये या तो ये पैनामा कुछ नई राह मुतय्यन करेगा, वरना मैं तो जो देख रहा हूं कि जुडिशल सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक चलेगी। क्योंकि इस मुल्क में जो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है वो हमारा अदल ना होना है, इंसाफ ना होना है, और वो है हमारी जुडिशल सिस्टम का
میں خامیاں. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر جوڈیشری نے یہاں میں جوڈیشری کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, میں جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پورا نظام کر لیں نا, پورا نظام, اس نظام کو آپ کو ری فریم کرنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا, اس میں ریفارمز کرنی پڑیں گی, ادروائز نہیں چلے گا, اس طرح کام نہیں چلے گا. اور وہ طبقے جو انتہائی پسماندہ حالت میں, آج رضا ربانی صاحب کی بک لانچنگ تھی تو یقین جانے وہاں لوگوں نے مقالے پڑھے تو رونا آ گیا مجھے. تو وہ آپ مستنصر تارڑ کا ذکر کر رہے تھے, کیا بولے انہوں نے؟ مستنصر تارڑ نے تو کیا خوب بولا, اس نے کہا اس میاں کو اور کسی اور میاں کو مدھم نہ کیجئے گا, یہ بولتے ہیں وہ بولنے سے قاصر ہے. اور دوسرا نے کہا ہمارے عوام کے پاس تو پجامہ بھی نہیں ہے, غریب عوام کے پاس تو پجامہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس پنامہ ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہی سوال لے کے, یہ بڑا سیریس دیکھیں, ہٹ کے اس ایک خاندان کے کیسز سے ہٹ کے اوورال میں بات, میرے سے سارے میرے دوست اتفاق کریں گے کہ اس ملک کا پرابلم, عدالتی نظام اس ملک کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ کرپشن, یہ ساری چیزیں, یہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, چیف جسٹس صاحب نے بیان اچھا دیا ہے, لیکن بہت سے اچھے بیان جو تھے جسٹس افتخار چودھری نے بھی دیے تھے, وہ بیان ہی رہ گئے, ہیڈ لائن چھپتی رہی اخبار میں. وہ انتظار کہا کرتے تھے لوگ کہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک اخبار کا نمائندہ آئے تو وہ, یا ایک چینل سے ایک رپورٹر آئے تو ان کا ٹکر چل جائے, پھر وہ آبزرویشن دیا کرتے تھے. چیف جسٹس نثار صاحب, کیا یہ اس سے, ثاقب نثار صاحب, یہ اس سے آگے چلیں گے, اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اس نعرے کو کہ کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے؟ عدلیہ کے اندر کرپشن کا ایشو ہے, عدلیہ کے اندر ایک ہائی کورٹ کے جج کا نام پاناما کے اندر شامل ہے. کیا وہ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے؟ سپریم جوڈیشل کونسل عدلیہ کے اندر ایکشن لے گی تاکہ عدلیہ انصاف کرنا شروع کرے؟ دیکھیے, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی سپریم کورٹ کے جج یا چیف جسٹس سے کوئی خراب بیان نہیں سنا. ہمیشہ بیان کے اعتبار سے اور بیان کے لیول پر یہ بڑی اچھی باتیں میں سنتا رہا ہوں. میں کراچی کے اندر ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کانفرنس تھی جس میں پچھلے چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے, اور وہاں پر میں نے یہ بات کہی کہ 25 سال لگتے ہیں سپریم کورٹ تک کسی مقدمے کو پہنچنے میں, اور غریب پہنچ بھی نہیں پاتا, اور 60,000 کیسز ہائی کورٹس میں موجود ہیں, اور تقریباً کئی لاکھ کیسز جو ہیں لوور جوڈیشری میں ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا, اس کے علاوہ لاکھوں کیسز, لاکھوں ایشوز ایسے ہیں جو پولیس تھانے کے لیول پر یہ آدمی ہمت ہار کر ختم ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاناما کا ایشو ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری سپریم کورٹ پر ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے جسٹس ہونا, ایک ہوتا ہے کہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. دیکھیں نا, ہونا اور سین ٹو بی ڈن میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایان علی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, اس کے متعلق سارا اس کے پاس سے پیسہ نکل گیا, سب کچھ نکل گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. تو جسٹس واز ناٹ سین ٹو بی ڈن. اگر ہوا بھی تھا تو اٹ وازنٹ سین ٹو بی ڈن. حدیبیہ پیپر مل کا کیس جس کے اندر 40 پیج کا اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا, یعنی کوئرشن ہوتا ہے. تو اگر فرض کیجئے جہاں بھی زبردستی کی جاتی ہے تو بیان ٹائپ ہو جاتا ہے, بیان کوئی اور لکھتا ہے, اس سے زبردستی دستخط کرا لیے جاتے ہیں. اور اگر کسی بیان کے, اقبالی بیان کے اعتبار سے کوئی لاش ملتی ہے تو معاشرہ اور جوڈیشری اس لاش کو ڈینائی نہیں کر سکتی. یہ جو اقبالی بیان تھا 40 پیجز کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا, اس میں سینکڑوں چیکس موجود ہیں کہ پیسہ منی ٹریل کیسے گیا. اب اور ان کی بحث یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بیان غلط ہے, ان کی بحث یہ ہے کہ کوئرشن سے لیا گیا تھا. یہ تو میرٹ پر تو بات ہی نہیں کر رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشری کے سامنے جو پاناما کا کیس آیا ہوا ہے, یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے. اگر پاکستان میں کرپشن رکنا ہے تو کہیں سے شروعات ہونی ہے. یہ اگر پاناما کے اوپر کوئی فیئر ججمنٹ اور ایسا ججمنٹ آیا کہ جی پاناما جیسی چیزوں کو اب جوڈیشری ریکگنائز کر سکتی ہے, کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کا معاملہ نہیں ہے. اگر کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیئر ججمنٹ آیا, مجھے آپ کے اس بیان کے اوپر کافی اعتراض ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں اگر پاناما کے اوپر فیئر ججمنٹ آیا, اگر سپریم کورٹ سے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر آیا, اگر نہ آیا تو پھر مگر کیا ہوگا؟ مگر قوم پستی رہے گی, قوم پستی رہے گی. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر میں نے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, یہ سوال لے کر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کرپشن ختم کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے اور اختیارات کو توسیع بھی دی جا سکتی ہے. آپ کا رد عمل؟ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے.
میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جیسے ساری گفتگو کے اندر ذکر کیا، ہمیں تفریق کرنی ہوگی، یہ ابھی میں پاناما کے کیس کے متعلق نہیں بات کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں، پھر پاناما پہ بات کروں گا، کہ ہمارے جو سول کیسز ہیں اور ہمارے کرمنل کیسز جو ہیں ان کے اندر تفریق ہے، ان کا جو ٹائم ٹو ڈیسیجن ہے وہ مختلف ہے، اور سول جو ہمارے کیسز ہیں وہ بہت لمبا عرصہ لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کرمنل کیسز لمبا عرصہ نہیں لگاتے، مگر کرمنل کیسز سیٹل بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور ان جو بھی ان کا ڈیسیجن ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ مگر سول کیسز کے ہمارے جو فریم ورکس ہیں ان کو اسٹرینتھننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کے اندر کرپشن کے کیسز ہیں، وائٹ کالر کرائم ہے، اور بے شمار یہ مقدمے جو زمینوں کے ہیں اور مقدمے کرایوں کے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بہت لمبا وقت لیتے ہیں۔ دوسری بات جو ابھی کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بالکل صحیح بات کی کہ جسٹس جو ہے اٹ شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو بی سین ٹو بی ڈن، ہوتا ہوا انصاف نظر آنا نظر آنا چاہیے۔ دیکھیے لیکن نظر کیا آنا چاہیے؟ نظر انصاف آنا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ نظر آپ کو ایک ڈیو پروسیس نظر آنا چاہیے، آپ کو ڈیو ایویڈنس نظر آنا چاہیے، آپ کو ڈیو ٹرائل نظر آنا چاہیے، اور کسی بھی شخص کے ذہن کے اندر یہ ابہام نہیں آنا چاہیے کہ جوڈیشری بھی جو ہے وہ شاید دیگر سیاسی عوامل کی طرح ہے کہ جو زیادہ شور ڈال دے، جو زیادہ دھکا لگا دے، وہ جو ہے ہی وڈ کیری دا ڈے، اور اس میں حکومت بھی شامل ہے کہ حکومت زیادہ زور ڈال دے یا اپوزیشن زیادہ زور ڈال دے۔ تو جسٹس کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو جسٹس کے آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ پٹی بھی ویزیبل ہونی چاہیے کہ یہ ماورائے حکومت، ماورائے پریشر، پیورلی لیگل میرٹس کے اوپر، پیورلی یہ نہ دیکھے کہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کہ تحریک انصاف ہے، انصاف کرے۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے، اور میں یہ جو اگر کی بات کے اوپر میں یہ تھوڑا سا لائٹر ٹون میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں پچھلے 6-8 مہینے کا، تو اگر کا مطلب ہو یہ نہیں ہوتا کہ اگر انصاف ہوا، اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میری مطلب کا فیصلہ نہ آیا، یہ نہیں کہ ججوں کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک آلریڈی فیصلہ ہے، اور اگر وہ فیصلہ نہ آیا تو پھر مگر ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر اور مگر کی تفریق کی ہمارے ہاں ہسٹری موجود ہے۔ دیکھیں اگر ہسٹری موجود ہے کہ پیپلز پارٹی جتنے ریفرنس تھے پرانے، 11 سال آپ نے آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا، ٹرائل کیا، ججز کی ٹیپس پکڑی گئیں، وہاں تو اس وقت کوئی اگر مگر نظر نہیں آیا۔ 35 سالہ حکمرانی کے بعد آج اس طبقے کا احتساب ہو رہا ہے، اس پارٹی کا، یا اس مطلب ایک پارٹی تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو مختلف دور میں پارٹی ایک ہی رہی ہے، کاف لیگ بھی یہی تھی، مشرف ضیاء الحق کی پارٹی بھی یہی تھی، اور آج محترمہ نے کچھ ٹرمز انٹروڈیوس کروائی تھی جو میرے خیال میں کینگرو کوڈز، بہت سارے کینگرو کوڈز کو بولتی تھی، یا وہ کہتی تھی چمک کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ثابت کیا وہ ہوا نا، ابھی بھی ایسے ہی ہے؟ ثابت ہوا نا جی۔ کیسے؟ آج دیکھیں ایک چیز ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ رہے ہیں، جوڈیشل اختیارات انہوں نے اپنے جس طرح سوو موٹو جس طرح انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کے دور میں، آج اس طرح سوو موٹو نہیں ہے، آج اس طرح ہائپ بھی نہیں ہے، جس طرح ٹکر چلتے تھے سارا دن رات کو عجب غضب کرپشن کے جب کہانیاں سنائی جاتی تھی۔ آج تو صرف ایک کیس ہے نا پیناما، ابھی کمپنیز جو پنجاب میں بن رہی ہیں اور پھر اس کے اوپر جونیئر گریڈز کے افسر لگا کر وہ کمپنیز پرائیویٹ بزنس کر رہی ہیں، جس طرح سول ایوییشن کے ابھی 3 ایئرپورٹس کسی ترکش کمپنی کو دینے کا وہ بھی مصدق صاحب بتائیں گے، ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ ابھی جہاز کے اوپر آپ نے بتایا صرف ایک جہاز کا واقعہ ہوا تو فارن آفس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہاں کی خود مختاری۔ سعودی عربیہ میں جو ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے لاکھوں لوگ ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں، 39,000 پچھلے 3 ماہ میں کہتے ہیں 39,000 مطلب ہے ایک بندے کا 10 بندوں کے ساتھ کریں، ان کو 39,000 کو ملٹیپلائی 10 کے ساتھ کریں، کتنے لوگ بنتے ہیں؟ لاکھوں لوگ بنتے ہیں فیملی سے۔ یہ اگر اور مگر کی وضاحت تو لیکن یہ ہماری کمزور فارن پالیسی، یہ ساری عارف علی صاحب کہتے ہیں اگر انصاف نہ ہوا، میں اس اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا اٹک گیا ہوں، یہ سپریم کورٹ سے آپ کہہ رہے ہیں اگر انصاف نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے طاقتور طبقے ہیں نا کارپوریٹ سیکٹر، اگر ان کے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ یا نیب یا کوئی اور ادارہ، ایون ایڈیٹر جنرل آفس، ایون میں سارے جو بھی چھوٹا موٹا احتساب کرنے والے ادارے ہیں، اگر اس وقت احتساب نہ ہوا نا تو یہ انارکی پھیلے گی اگر اس سسٹم کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں، میں سمپل کہہ رہا ہوں، جو مجھے ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا، یہ بھی میں ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ مثال نہیں ہے اس طبقے کا احتساب، مثال نہیں ہے۔ کیوں انارکی پھیلے گی؟
انارکی پھر کمزور لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو بغیر علاج کے دوائی کے جو کاشتکار پس رہا ہے، جو ہاسپٹلز کی ہمارے اسکولوں کی حالت ہے، اس میں ہم ذمہ دار ہیں. میں صرف مصدق صاحب کو ذمہ دار نہیں اکیلا ٹھہراؤں گا. جس کا بھی دور اقتدار زیادہ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا، اور جو اس اقتدار کا حصے دار رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اس کا. ایک بریک لے لینے. اور پھر وہ پھر قتل ڈکیٹیاں نہیں ہوں گی. پھر آپ سائیکل چوری والے کو کیسے جیل میں ڈال سکیں گے؟ اگر آپ توتی بٹ کو، ٹافی بٹ کو جو لاہور کا منی لانڈرنگ نہیں پکڑیں گے تو آپ کیا میرے سرگودا کا یا منڈی باؤدین کے عام آدمی کو آپ جیل میں کس قانون کے تحت ڈالیں گے؟ ویسے پاکستان میں اصول یہی ہے، بکری چوری پہ 10 سال اندر ہوتا ہے. نہیں، پھر اس طرح نہیں چلے گا. پھر عوام نکلیں گے، کم از کم میرے جیسا بندہ تو ان کے ساتھ نکلے گا. خواہ میں اکیلا ہی ہوا، ہم تو نکلیں گے. پھر پارٹی چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. نہیں، پارٹی کے ساتھ ہی، بھٹوازم کے ساتھ ہی میں نکلوں گا. بھٹوازم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اشرافیہ کے خلاف نکلو. ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، واپسی پہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چیف جسٹس کا بیان آپ کو سنواتے ہیں، پھر مہمانوں سے دوبارہ چاہیں گے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ بھی بتائیں کہ کتنی ہے حکومتوں کی اور پارٹیوں کی، کیونکہ ہمارے ہاں ماضی ایک ایسا ہے جس میں کرپشن کے بڑے کیسز، وہ خواہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف ہوں یا نون لیگ کے میاں صاحب یا میاں برادران کے خلاف ہوں، عام طور پر اس وقت معاف ہوتے رہے جب یہ لوگ خود اقتدار میں تھے. ایسٹس بیونڈ مین والا کیس جو نواز شریف صاحب کا ہے، وہ بھی حال ہی میں اس وقت معاف ہوا ہے یا ختم ہوا ہے یا ڈسمس ہوا ہے جب یہ خود اقتدار میں تھے، اور جس جج نے معاف کیا ان کا اپنا نام بھی پاناما میں شامل ہے. چیف جسٹس کا بیان سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. سنائیے گا جی. ہم بڑے ہیں، ہم معتبر ہیں، ہم اس ملک کے، اس سوسائٹی کے بزرگ ہیں، کیونکہ بزرگوں کے پاس ہی آدمی جا کے اپنے مقدمات کا، اپنے ایشوز کا فیصلہ کرواتا ہے، جن پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے. ہمیں وہ اپنا اعتبار، اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، کیونکہ یہ میری قوم، میرے ملک، میری سوسائٹی، میری پوسٹیریٹی کی ضرورت ہے. اور میں اپنی اس ڈیوٹی سے شان کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوں، نہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ وہ اس ڈیوٹیز میں تعامل کریں گے. جی، یہ چیف جسٹس صاحب کا بیان ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں اس سے پہلے کہ مہمانوں سے پوچھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں افتخار چودھری صاحب جب جوڈیشل ایکٹیویزم آیا اور سو موٹو کا بہت زیادہ استعمال ہوا تو سموسوں کی قیمتوں کے اوپر بھی بات ہوئی. عتیقہ اوڈو سے 2 شراب کی بوتلیں ملی، اس کے اوپر بھی کیس سنے گئے. لیکن 150 میگا کرپشن کے کیسز جس کے اوپر نیب کو سپریم کورٹ نے خود آرڈر دیا تھا، آج تک اس کا فیصلہ نہیں کر پائی. ایلیٹ کے اوپر سپریم کورٹ یا ہماری عدلیہ وہ ہاتھ نہیں ڈال پائی جو سپریم کورٹ کو اس آئین نے، اس قانون نے اختیارات دیے تھے، اس لیے انصاف بھی نہیں ہو پایا. نیب والے جس کام کے لیے محکمہ بنایا، خود اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ تو ملک بیچ رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں کرپشن کو. 40 ارب کی کرپشن 2 ارب کا اوپر لے کر ٹھپا لگا دیتے ہیں، باقی جائز ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر ابھی نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اسد عمر نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ شامل ہے منی لانڈرنگ کے اندر، پیسہ جا رہا ہے، یہ تو خود کچھ کو نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے تو میگا کرپشن آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. دیکھیں، میں یہ بزرگی والی بات، ایک تو بزرگ انہوں نے کہا، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بزرگی ہے جس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا تعلق متانت سے ہے، جس کا مطلب وہی ہے جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ جتنا مرضی آپ کو دکھ پہنچے، لیکن جب آپ قانون کے کٹہرے میں یا عدالت کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایویڈنس کے ذریعے بات کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو الیجڈ سٹیٹمنٹس ڈار صاحب کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر آپ اٹک کے پل سے گزر کے صرف باہر سے وہ دیکھ لیں جگہ جہاں پہ ان کو 1.5-2 سال رکھا گیا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ایک تھانے کے اندر 2 راتیں گزاریں تو آپ جس مرضی کاغذ پہ جو مرضی لکھ کے دے دیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی ورکر ہونے کے باوجود کہ 1.5 سال اگر ان کے اوپر ظلم کیا گیا ایک عامر کے دور کے اندر، تو وہ جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے واقعی حقیقت میں دی ہے؟ اور اگر حقیقت میں دی ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو ختم کیا، کواش کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو کواش کیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی تمام معاملات پیش کر دیے گئے، اور جو ان کی جو فیصلہ ہوگا اس کے سامنے ہم سب کی آنکھیں، نظریں، سر جھکا ہوا ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ متانت کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اب پرانے دور میں جن چیزوں کی یہ بات کر رہے ہیں ہم انہیں سب سیاہ دور جانتے ہیں نا، تو آج ہم وہ سیاہی جو ہے وہ کیوں عدالت کے ماتھے پہ پہلے سے پھینک رہے ہیں؟ ہم عدالت کو کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کا تم نے بیان نہ دیا تو یہ پوری سیاہی کی بھرا ہوا ٹب جو ہے ہم تمہارے اوپر ڈیل دیں گے؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آپ کی بزرگی،
ہم نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور ہم آپ کے سامنے تمام ثبوت اور شواہد لے آئے ہیں اور آپ فیصلہ کر دیں، اور جو آپ فیصلہ کریں گے ان قوانین کے مطابق، ان شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ اس مسنگ کتاب کے جن لوگوں کو اوراق نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول لیں، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاہی پھینکنے کی تیاری ہے یا یہ میرا کو ماننے کی تیاری ہے؟ دیکھیے میں آپ کو خواجہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، میں اس وجہ سے ان کا جواب دے رہا ہوں، میری جگہ نہیں ہے کہ میں خواجہ صاحب کو انٹرپریٹ کروں، لیکن دیکھیے خواجہ صاحب نے یہ جواب جو ہے یہ دیا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی اتنا زیادہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بینچ کے سربراہ آپ بجائے ارشاد فرما آصف کھوسہ صاحب آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، مقرر رہے ہیں تو آپ ان کو مقرر رہے ہیں، جی نہیں میری وضاحت آپ قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن اس صفوں والی بات کو جس طرح سے اچھالا گیا سڑک کے اوپر، بالکل اسی طرح کنٹینر بولا گیا، اس کو اچھالا گیا، سڑک پہ بولیں گے تو سڑک پہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب جس جگہ پہ آپ نے پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا، جو دیگر باتیں عدالت کے اندر ہوئی تھی کہ بھائی یہ جو صفحات خالی ہیں ان کو بھرا جا رہا ہے اس تمام ایویڈنس کے ذریعے۔ ایک سیکنڈ سر، جب وہ تمام ایویڈنس جو اب سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان میں 3 نسل کا ایویڈنس ہو، چاہے وہ دبئی کی ایویڈنس ہو، چاہے وہ قطر کا ایویڈنس ہو یا لندن کا ہو، آپ جس حوالے سے بات کرنا چاہیں میں وہ ثبوت اور شواہد جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں آپ کے سامنے دوبارہ سے نیریٹ کر سکتا ہوں، آپ کو معلوم ہے وہ تو یہ ہے وہ ثبوت جو جناب اسپیکر۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو آپ ان کو مد نظر کر دیجیے۔ دیکھیں اٹارنی جنرل نے لیٹر لکھا تھا جو سوئس بینک کا وڈرا کیا تھا فاروق صاحب، پھر اس اٹارنی جنرل لیٹر جسٹس قیوم صاحب نے لکھا کہ وڈرا، پہلے اٹارنی جنرل لیٹر کیس بنوانے کے لیے لکھا، دوسرے نے وڈرا کیا، سپریم کورٹ پھر بلاتی تو اٹارنی جنرل کو بلاتی نا لیٹر لکھنے کے لیے، پرائم منسٹر کو بلایا، 1 منٹ کی سزا دی، مسلم لیگ نے نعرے مارنے شروع کر دیے تھے اسمبلی میں، یاد ہے، مک گیا تیرا شو گلانی گو گلانی، جس طرح آج ہے مک گیا تیرا شو نواز ہم کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے خود ABC پڑھائی ہے نا اس قوم کو، پارلیمنٹ میں ایک رواج ڈالا ہے، اور پھر جو آپ کہتے ہیں جی ابھی تو ویسے عدلیہ تگڑی ہوتی نا جی، تو جسٹس قیوم کو جن کی ججی گئی تھی SJS کوٹیکنا کیس پہ، انہوں نے کیس بنوایا تھا، انہوں نے خط لکھا بھی، انہوں نے خط واپس بھی لے لیا، تو سزا کا عمل جو اگر صحیح ہوتا ہے تو ٹرائل ہمت ہوتی تو کرتے ہیں۔ ان کا لاہور سے تعلق تھا نا، وہ ہر حکومت میں شامل ہیں، آپ کے ساتھ بھی رہے۔ یہ ذرا خطرناک ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی باری، ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ اگر والا پخ آپ نے ساتھ لگائی، اب آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، اگر آپ نے پخ کیوں ساتھ لگائی اس کے؟ اچھا جی، آپ نے ان کا جو چیف جسٹس کا تقریر کا حصہ پڑھا، اس نے ساری چیز بالکل کلیئر کر دی اور میں آپ کا مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد بحال کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہمیں سے مراد ان کی جوڈیشری ہے اور تو کوئی نہیں، اعتماد بحال کرنا پڑے گا اس معنی کر کے کہ وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اس بات کو کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا مائی پوائنٹ از پروون۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی یا پلی بارگین کے اعتبار سے جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا اس کے متعلق انہوں نے بات کی ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص جس کے اوپر زبردستی بھی ہوئی، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی معافی کی خاطر لکھا تھا اور 46 پیجز کا ہاتھ سے لکھا تھا، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں یہ ہو کہ لاش فلانی جگہ جمع ہے، سن تو لیجیے میری بات سن لیجیے، مصدق صاحب اتنا صبر کریں، اتنا صبر کریں، مصدق صاحب مجھے معلوم نہیں ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں اللیجڈ ہے یہ۔ جی میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، معافی چاہتا ہوں۔ میری بات تو سن لیجئے، میری بات سن لیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے زبردستی بھی سٹیٹمنٹ لیا گیا اگر، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جی لاش فلانی جگہ دفن ہے، بندوق یہاں پر ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کیونکہ زبردستی لیا گیا تو قانون لاش کو بھی ریکگنائز نہیں کرے گی، بندوق کو بھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اگر وہاں پہ چیکس ہیں جو پوری ٹریل بتاتے ہیں، وہ چیکس تو ایگزسٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا اور ان کا ڈیفنس یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اس کے اندر غلط ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا گیا، جو میں جس سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری رپورٹ ہے جس میں چیکس کی کاپیز لگی ہیں، وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے تو، اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ جی ہاں، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ۔ حضور
میں 2 کورٹس کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر انٹرپٹ نہیں کریں تو 2 منٹ میں بات 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی. کورٹس نے, سپریم کورٹ نے یہ بات ریکگنائز کی ہے کہ یہ غلط کواش ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے نیب کی بندش کی, بار بار یہ کہا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس میں تو بڑا کام ہوا ہے, رحمان ملک صاحب نے اور ایف آئی اے نے بڑا کام کیا ہے, یہ کواش تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہوا ہے. پھر دوسرے انہوں نے کھچائی یہ کی کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی 2014 کے اندر, ان کا ایم این اے ایڈوکیٹ جنرل بنے, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, انہوں نے جا کر کہا کہ نیب از ناٹ انٹرسٹڈ. تو سپریم کورٹ نے سوال کیا نیب کے ساتھ کہ تم نے اپیل کے اندر انسسٹ کیوں نہیں کیا, اپیل کیوں نہیں کی. تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب, لیکن بڑی جماعتوں کی جو ہسٹری ہے, میں اس پہ بھی اگر پوچھ لوں. ورکر نے ابھی میسج کیا مجھے کہ ایان علی کو تو یہ جیل میں ڈال کر اس سے نہ پتہ کروا سکے کہ یہ ڈالر کس کے ہیں, اور ساری حکومت اس کو کنیکٹ کرتی ہے پیو پارٹی کے ساتھ. تو اسحاق ڈار اتنا کمزور تھا, ایان علی سے کمزور ہے کہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ ڈالر کس کے ہیں. لیکن چند صاحب $500,000 تو ایان کے پاس بھی تھا. تو آپ وہ گولیاں ٹافیاں کھانے کے لیے تو جیل ڈالا کہ نہیں ڈالا, اتنا جیل ڈار صاحب تو نہیں رہے, پوچھ تو لینا. $500,000 2 سال ڈار صاحب کو, ان کا ٹرائل آپ کر رہے ہیں, 2 سال یہاں پہ اٹک قلعے کے اندر. میں کہتا ہوں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں نا آپ ان کا. تو یہ ٹرائل 2 ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کی ہسٹری یہ ہے چند صاحب کہ نیب بنایا بڑے ایک ادارہ, احتساب کا ادارہ, پی ٹی آئی والوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ جنرل حامد خان کی چھٹی کروا دی. پی ایم ایل این والے نواز شریف صاحب کو 2 لوگوں کے اوپر ہاتھ پڑا تو انہوں نے کہا ہم نیب والوں کے پر کاٹ دیں گے. ایک میں بات سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا, فارمر چیف جسٹس سجاد علی شاہ, کبھی کسی بزنس ٹائکون کا, میڈیا ٹائکون کا, کسی بڑے ریٹائرڈ جرنل کا, کسی ریٹائرڈ جج کا اس ملک میں احتساب ہوا ہے؟ نیب نے کی ہے. کیوں نہیں کر سکے آپ لوگ؟ ہمارے ادارے کمزور ہیں, اتنے طاقتور ابھی نہیں ہوئے. آپ اپنی پسند سے کمزور سوائے پیپلز پارٹی کے کس کا احتساب ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ, کوئی ادارہ, کوئی شخص بتا دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مجھے اس کا جواب دیں. سجاد علی شاہ کی عدالت سے فیصلہ پسند نہیں تھا, عدالت کے خلاف کو ہو گیا تھا. تو ہو گیا نا, کس نے کیا تھا؟ نیا جج لگا دیا تھا. کو کیا ان کو آپ نے ایوان صدر بھی نوازا, جنہوں نے کو کیا ان کو آپ نے گورنر بھی بنایا, جنہوں نے کو کیا جو بلوچستان تک بریف کیس گئے. تو پھر جہاں پسند ہو وہاں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سیاسی لوگ کمزور نہیں ہیں, صرف اپنی مرضی چاہتے ہیں. اس کے پیچھے بہت طاقت تھی. نواز شریف صاحب تھے, ضیاء الحق کی نظریاتی طاقت تھی, نظریاتی اساس آج تک ہے. 98 میں ضیاء الحق نہیں تھا. آپ نے ابھی تک شوکت بسرا والا جو کیس ہے وہاں سے لینا, وائٹل چائے والے سے لے کر اور ضیاء الحق تک جائیں, آپ کو یہ پوری ایک لڑی ملے گی. آپ کو بتائیے جی, ضیاء الحق کی روح ابھی بھی سمائی ہوئی ہے؟ ابھی ہے. دیکھیں آپ اس وقت ذرا اس گفتگو کو ہی اینالائز کر لیں. اس پوری گفتگو میں کون ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا سر عدالت کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ صرف میں کہہ رہا ہوں, باقی تو سب اگر مگر کر رہے ہیں. حالانکہ تمام الزامات جو ہیں, تمام الزامات تو آپ ہم پہ لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, سن لیجئے, میں یہاں بیٹھا آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے. نہیں, آپ تو شریف آدمی ہے, آپ نے نہیں کہا. میں وزیر اعظم کا ترجمان بھی ہوں. تو وزیر اعظم کے بہاف پہ واحد شخص جو یہاں پہ اس پوری محفل میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا سر عدالت کے سامنے جھکا ہے, وہ میں ہوں. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں اگر مگر, میں تو اگر مگر نہیں کہہ رہا. اب اس کے 2 ہی نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں. یا تو آپ کی امپلیکیشن کہ عدالت تو آپ کا سر اونٹ کی طرح جھکا ہے نا, نیچے سے سرا سر کر. نہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے سٹیبل اونٹوں کا تذکرہ پاناما کیس میں بھی آتا ہے, آپ ان کو تنگ نہیں. وہ آپ نے دیکھیں, اونٹ کا تذکرہ جو ہے وہ عدالت کے اندر بھی ہوا ہے. اس عدالت کے اندر جو وکیل ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ 2000 نوٹ تھے جن کو کہا جا رہے ہیں, نہیں جس کا بھی ذکر آپ کر رہے ہیں, کہ جس 2 ملین درہم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 2000 نوٹ بنتے ہیں. یہ امپلازیبل ہے اس ملک میں جہاں پہ اکبری منڈی کے اندر اور جوڑیا بازار میں اربوں روپے کی کیش ٹریڈ ہوتی ہے. آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ 1975 میں کسی نے 2000 نوٹ کسی کے حوالے کیے ایز انویسٹمنٹ؟ یہ امپلازیبل ہے. چلیں, اگر یہ اونٹ ہے, اگر آپ کو ایک اونٹ چاہیے 2000 نوٹ لے جانے کے لیے, تو چلیں اونٹ صحیح. یہ ایک بڑا انچانٹنگ امیج ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ بڑی اچھے طریقے سے شام کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, کورٹ کو گرل آپ کر رہے ہیں. کس کو؟ کورٹ کو. نہیں, میں بالکل نہیں کر رہا ہوں. جج صاحب نے کہا تھا, یہ پیش کیا گیا ہے. جو میں نے آج کہا ہے, یہ منوان, جج صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اونٹوں پہ گئے تھے, ملک صاحب یہ منوان اس کے سامنے عدالت میں وکیل نے یہ پیش کیا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس میں کوئی ایسی میں نے ایگزیجریشن. عدالت کی آبزرویشن تھی کہ نہیں تھی؟ جی, عدالت نے اونٹوں کا ذکر کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ 2000 نوٹ تھے سر. اگر یہ لیکن بنیادی پوزیشن کا
जो बिल था पनामा बिल, उसके ऊपर क्या एतराज है? नहीं, उस पे एतराज है, उस पे अभी बात करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस पूरी महफिल के अंदर आज की देख लीजिए कौन अदलिया के ऊपर उंगली उठा रहा है और कौन अदलिया के आगे सर झुका रहा है। आप सारे पसंद का फैसला चाहते हैं, मैं तो उससे हटके नहीं चाहते। हम इंसाफ का फैसला चाहते हैं, हमारा सर झुका पसंद का फैसला चाहते हैं। नहीं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे यहीं से स्टार्ट करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस के हवाले से एक और अहम मामला ये है कि मियां साहब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो अपोजिशन शोर मचाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एविडेंस बाय नेम ICIJ ने जारी की उसमें मरियम नवाज़ का नाम आता है, जो दोनों कंपनीज हैं दिलचंद साहब, नीलसन भी और नेस्कॉल भी, वो मरियम बीबी के नाम के ऊपर है। तो अगली जनरेशन जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान अदालतों के अंदर उठने वाला, जो मुस्तकबिल के वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला के उम्मीदवार। दो चीज़ें हैं ना, सबसे मरियम के फसले में सबसे ज़्यादा खुश तो मियाँ शहबाज शरीफ और उसके बच्चे हैं। वो कैसे? देखिए, उनको लगता है कि अगर मरियम मियाँ नवाज शरीफ की औलाद में से मरियम ही सियासी तौर पे आई है, अगर वो आएगी, अगर वो सामने रहेगी तो हमजा शहबाज का कोई फ्यूचर नहीं मुझे नजर आता। अच्छा, हमजा का मुकाबला है मरियम से? हाँ, मुकाबला है, लेकिन कोई मैच नहीं है उनका। आपके ख्याल में दोनों में से बेहतर कौन? नहीं, मरियम उससे बहुत बेहतर। मरियम बहुत बेहतर। देखिए, मुखालफीन है, लेकिन मैं तो ओपनली कमेंट, दोनों एक ही दादे की औलाद है ना, वरासत भी एक ही है, उदैबिया भी एक है, तौफीक भी एक है, सब कुछ एक है। तो मरियम हमजा से बेहतर? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये देखो, कोई मैच ही नहीं है, एक ईमानदारी के साथ। मतलब भैया इसी तरह मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बेहतर है। इजाजत हो तो और मैं जो बताऊं ना, ये जो तरकश कंपनियां, ये जो पुरानी करप्शन की कहानियां, रेडको से लेकर लाहौर कलमा चौक, ये सारे टोटल जो पंजाब से करप्शन का गढ़ था ना, ये मियां शहबाज शरीफ बेसिकली शुरू किया था। ये अभी भी डॉक्ट्राइन जो एनर्जी के ऊपर, ये तो एनर्जी को आप छोड़ दिए मैं इन्होंने, तो ये सारा मास्टरमाइंड तो मियां शहबाज शरीफ थे ना। अब भी इसके बेनिफिशियरी वो है, पता नहीं अब ये कहाँ तक मरियम को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो लाहौर वाले भी नहीं बचेंगे। लेकिन अभी तो वो सर्वे कहता है सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ की भी उससे कम पॉपुलैरिटी है। अच्छा, और अपने बिलावल भुट्टो साहब तो कहीं करीब भी नहीं खड़े होते। नहीं, ये आपकी इजाजत से ये जाए ना जाके अभी टेम्परेचर अवाम का चेक करें, अवाम पनामा के ऊपर, करप्शन के ऊपर क्या कह रही है, क्या कह रही है, जाए चेक करें आप। अभी जो टॉक शो जो पनामा की तारीफ कर होगा, लोग चेंज कर देते हैं, लोग कहते हैं छोड़े यार, ये साबित, आम अनपढ़ भी कहता है ये साबित हो चुका है। आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर कुछ? जी, अगर आप इजाज़त देंगे सर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपने जो अभी गुफ्तगू की है उससे मैं बड़ी एहतराम के साथ आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि आपने एक बाप बेटे की, बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता जो है उसको एक अजीब तराजू के अंदर तोला है, जो मुझे तो नज़र नहीं आया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का रिश्ता जो है वो बाप बेटी का रिश्ता है, और मरियम साहिबा का जो रिश्ता अपने भाई के साथ है, औरंगजेब आलमगीर के भी बेटे, वो आपके यहाँ तो है ना, मैं तो मानता हूँ आपके यहाँ ज़रूर होगी रिवायत। भुट्टो साहब के जो जानशीन थे उनमें जो कुछ हुआ वो उस पर मैं क्या तबसरा करूँ, लेकिन ये जो आपने आज तबसरा किया, नहीं मैं नहीं करता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं ऐसी बात, मैं तो अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपने बहन भाई के रिश्ते को एक अजीब तराजू के अंदर डाला है। यानी दोनों खुद खिदमत गुजार हैं मुस्लिम लीग के, दोनों खिदमत गुजार हैं अपने लीडर्स के। नहीं, आपने नहीं किए, बुरा मत मनाइएगा इस बात का, आपने उसको बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे प्रोवोक किया है, और मैं समझता हूँ आपने बहुत ज़्यादती की है। यानी चलें, अगर भाई बहन के रिश्ते में कोई आप दरार डालने की कोशिश भी करें, एक सेकंड, अगर कोशिश भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बाप बेटी का जहाँ पे एहतराम का रिश्ता हो, उसको जिस तरह आपने तराजू में तोला है कि वो ये चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वो परफॉर्मेंस आपको किसी जगह पे नहीं मिलती। मुझे सब मालूम है, और आप जान मेरे साथ, मैं आपसे झगड़ा तो नहीं करूंगा, मैं आपसे झगड़ा एज ए मिनिस्टर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इम्पॉसिबल चीजें जो टारगेट दिया जाता है, जो आप हाईवे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप प्रोग्राम के बिल्कुल एंड के ऊपर है। करप्शन वाला केस जो है ये पाकिस्तान की एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए जिसमें कोई भी करप्ट किसी भी जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग पे हो, सबके ऊपर एक ही कानून का इतलाक हो और सब पकड़े भी जाएं जो करप्शन में मुलव्वस है। जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मगर एक बात ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस अंदाज से गुफ्तगू हो रही है, जैसे बादशाहों की औलादों का मामला है कि जी ये करें वो करें, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, कि इसहाक डार के सिलसिले में
ججز نے یہ کہا، ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جی آپ یہ بیان ان کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ انہوں نے وعدہ معاف گواہ بنے تھے. تو ججز نے یہ کہا کہ یہ بیان اگر ان کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتا تو کم سے کم نواز شریف صاحب کے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منی ٹریل وغیرہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ جہاں پر ایک ایک خط، ایک ایک کاغذ انہوں نے بی سی سی آئی کا دیا، ایک ایک کاغذ گلف اسٹیل کا دیا، ایک ایک کاغذ اہلی بینک کا دیا، اس کے بعد تو پھر اس کے بعد صرف پرچیوں پر کام ہوا ہے. 25 سال پرچیوں پر کام ہوا ہے. تو کہاں کون سا منی ٹریل جہاں پر موجود ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملے سے فارغ ہو چکے ہیں. میں اور جہاں تک پیناما پہ لوگوں کی وافیت کا معاملہ ہے، اور آپ کرنے سے پہلے میں ڈار صاحب کا بیان پڑھ دوں. ندیم ملک صاحب اگر پیناما پر آپ بات کرتے ہیں تو ڈار صاحب اسٹیٹمنٹ پڑھ دوں اگر آپ اجازت دے دیں مجھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، کیونکہ ان کا ہم نے یہ مینشن کیا تھا کہ ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بار بار تذکرہ آیا ہے. تو ڈار صاحب کا بیان میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا میرا ہینڈ ریٹن نہیں ہے. جسے ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ نے کہا کہ یہ ڈار صاحب کا ہینڈ ریٹن ہے، تو ڈار صاحب کا وہ بیان ہے، یہ ڈار صاحب کو کوٹ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ میرا ہینڈ ریٹن نہیں ہے اور یہ ٹریش ہے، میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں، اور یہ کورٹ سے بھی عدالتوں سے بھی پہلے ڈسمس ہو چکا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو کوٹ کر کے میں بول رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ہینڈ ریٹن نہیں ہے. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.